बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जरदारी साहब के बयानात को लेके पाकिस्तान की सियासत में हमेशा ही हलचल मचती रही है और जरदारी साहब को एक बहुत ही मंझा हुआ सियासतदान कहा जाता है। उनकी सियासी चालें किसकी समझ में आती हैं, किसकी समझ में नहीं आती, ये एक अलग बहस है। लेकिन उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से जो बयान दिया है, क्या वो एक सोचा समझा बयान है? क्या उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को राज़ी करने की कोशिश की है या उन्होंने नवाज शरीफ साहब की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है? इस बयान के पीछे वजूहात क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में किन मुश्किलात का सामना हो सकता है? क्या जरदारी साहब उन मुश्किलात को पहले से देखते हुए पेशबंदी के तौर पर बिलावल साहब को ज़रा अलग कर रहे हैं और अपने तर्ज की सियासत कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई तकसीम होने जा रही है और एक जमात से दो जमातें बन जाएंगी, या ये फैसला होना अब चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दरअसल किसने चलाना है, किसने क़यादत करनी है? जरदारी साहब ने करनी है, बाबों ने करनी है, या नौजवान क़यादत ने इस जमात को आगे बढ़ाना है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही इसको लीड करेंगे? आज के प्रोग्राम में सीनियर तजियाकारों के सामने सवालात रखेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला अपनी जगह पर मौजूद है। जिस तरह के हालात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो चार है, इंटर पार्टी इलेक्शंस अगर वो नहीं कराएंगे तो उनके लिए क्या कानूनी मुश्किलात होंगी, और ऐसे हालात में पाकिस्तान अगर इंतखाबात में जाता है जहां बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान नहीं होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रही होगी, तो इन इलेक्शंस पर फिर सवालात उठेंगे। सिर्फ धांधली की बात नहीं होगी, बल्कि माइनस इमरान खान और माइनस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात लगेंगे, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का सवाल भी अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में अगेन हम बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के हवाले से, जिनकी ज़ाती ज़िंदगी को लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हमेशा उनके इर्द गिर्द घूमती रही हैं। जब वो एक क्रिकेटर थे, एक सेलिब्रिटी थे तब भी, और फिर जब वो सियासत में आए तब भी। उनके हवाले से उनकी साबका अहलिया रिहाम खान साहिबा ने भी एक किताब लिखी है, एक और किताब उनके बारे में लिखी गई है, और इत्तेफाक से ये किताब लिखने वाली जो शख्सियत हैं वो भी एक खातून हैं, शोबिज़ से उनका ताल्लुक़ है, अदाकारा हैं हाजरा खान साहिबा। इस किताब को लिखने की वजूहात क्या हैं, किसने ये किताब लिखवाई है? और हाजरा साहिबा ने किताब बहुत अरसा पहले लिखी थी, इस वक्त पाकिस्तान में इसको शाये करने के पीछे क्या अवामल हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या मकासद हासिल करना चाहती हैं वो, और जो उन्होंने खान साहब की ज़ाती और सियासी ज़िंदगी में तज़ादात के हवाले से बात की है, कुछ वो गुफ्तगू भी हम उनके साथ करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानिब। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, जो कि सरबराह हैं पिलडाट के, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं इम्तियाज़ आलम साहब, पाकिस्तान के मारूफ नामवर सहाफ़ी तजियाकार। इम्तियाज़ साहब, बिलावल साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2-3 बार लॉन्च किया और फिर वो वज़ीर ख़ारजा बने, और उनमें लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल का लीडर नज़र आता है और मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म भी नज़र आता है। लेकिन जरदारी साहब कहते हैं कि अभी उनकी तरबियत मुकम्मल नहीं हुई। ये उन्होंने एक बाप की हैसियत से ज़ाती बयान दिया है, या आपको लगता है कि ये एक सियासी बयान था? और बिलावल साहब पे और उनके इमेज पे इस बयान का क्या असर देखते हैं आप? देखिए, वो अल्लामा इकबाल का शेर है, खुर्द को गुलाबी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। अब एक जनरेशनल फर्क आ गया है, पाकिस्तान की डेमोग्राफी तब्दील हो गई है, और 18 साल 20 साल की उम्र के बच्चे अब पाकिस्तान की आबादी का निस्फ हो गए हैं, और 60% वोट है उनका। और ये नई जनरेशन जो है वो पुराने बाबों को शरफ कबूलियत नहीं बख्श रही, ना ये उनके मसाइल समझ रहे हैं, ना उनकी मंशाएं समझ रहे हैं, ना उनकी भाषा जानते हैं। अगर आप बिलावल भुट्टो नई नस्ल को अपील करना चाह रहे हैं, और उन्हें पजीराई मिलनी शुरू हुई थी, को बयानिया बिल्ड करना शुरू किया था और बाबों से आज़ादी का नारा लगाया था, तो बाबे साहब जो थे, घर के बाबे, उन्हें बड़ी कोफ्त हुई ये सुन के, और उन्होंने फौरन, और ये मैंने देखा है कंसिस्टेंटली कि बिलावल जो ही आगे बढ़ते हैं, कोई बयानिया बिल्ड करते हैं, तो जरदारी साहब उनकी टांग खींच लेते हैं। ये वजह क्या है? ये कोई जाती झगड़ा नहीं है। असल में जिस तरह भुट्टो के साथ हुआ है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर उनके दोनों बेटों मुर्तज़ा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो और खुद बेनज़ीर भुट्टो की जो जिस तरह कर्बनाक शहादत हुई, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा आसिफ जरदारी मोहतात हैं। वो समझती है कि उनकी औलाद नरीना एक है, बिलावल भुट्टो, कहीं उससे कुछ हो ना जाए, तो उसकी सलामती की फिक्र है।
دوسری بڑی بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو اپنی ماں کی سیاست کی روایت چلانا چاہ رہے ہیں. تو اب کیا ہوگا آپ کے خیال میں جبکہ امتیاز صاحب؟ یہ جبکہ زرداری دو صاحب جماعتیں کو الگ ہوں گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ کسی ایک کو پیپلز پارٹی کو لیڈ کرنا پڑے گا تو پیپلز پارٹی اپنی جو ساکھ ہے وہ برقرار رکھ سکے گی؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کی ساکھ پہلے بہت خراب ہوئی ہے. بلاول بھٹو اسے بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن زرداری صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ سندھ میں ان کے خلاف ایک بڑا محاذ کھڑا کر دیا گیا ہے اور کوشش ہو رہی ہے ایک جیسا نیا ہائیبرڈ نظام آ رہا ہے کہ اس میں سے پیپلز پارٹی کو بھی سندھ سے نکالا جائے. اور زرداری صاحب اپنی سندھ کی گدی کو ہر حالت میں بچانا چاہتے ہیں، جبکہ بلاول بھٹو مستقبل کی سیاست کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی مقبولیت بحال کرنا چاہتے ہیں، جبکہ زرداری صاحب قبولیت کی سیاست میں کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں نون لیگ کے ساتھ، جبکہ نون لیگ نے قبولیت کی سیاست میں پچھاڑ دیا ہے باقی سب کو اور وہ بڑی کنگز پارٹی بننے جا رہی ہے. اور زرداری صاحب بھی چاہتے ہیں کنگز پارٹیوں کے اس میدان میں وہ بھی ایک کنگز پارٹی بن جائے، جبکہ بلاول بھٹو اپنے سیاسی مستقبل کو اور طرح سے دیکھ رہے ہیں اور ان کی سوچ کا فرق ہے. تو کیوں نہ وہ پیپلز پارٹی تلوار والی اور بھٹو کے منشور پہ اسے بحال کر لیں عوامی ایجنڈے پہ صحیح. اور اپنا بیانیہ بلڈ کریں. لیکن زرداری صاحب مصر ہیں کہ نہیں، ہمیں تو سندھ سے بھی نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے اور کہیں بلاول کی جو تیز لائن ہے، جو کوئی ایسی تیز لائن بھی نہیں ہے، وہ بنیادی طور پہ اپنے سیاسی حریف یعنی نون لیگ پہ حملہ آور ہوئے تھے اور تو وہ کوئی ایسی اسٹیبلشمنٹ کو تو کوئی ایسا چیلنج نہیں کر رہے. لیکن زرداری صاحب کو فکر ہے کہ کہیں اس میں اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ بلاول بھٹو کو شرف پذیرائی نہیں ملا ہے، بلکہ ان کا اختلاف رہا ہے اس کولیشن گورنمنٹ کے اندر بھی، جو میری اپنی ذاتی اطلاع ہے. تو اس لیے انہیں پسند نہیں کیا جا رہا. اور اس ملک کا المیہ ہے کہ جو بھی عوام میں پاپولر لیڈر بنتا ہے یا بننے کی جس میں پوٹینشل ہوتا ہے، اس سے اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو جاتی ہے. اب صحیح. مجھے معلوم نہیں کہ بلاول بھٹو کیوں اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول نہیں ہے. یہ میری سمجھ سے بالا تر بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی صورت میں آزاد سیاسی عمل اور آزاد جمہوری عمل اور عوام کی ٹھیک ہے. میں نمائندگی ذرا کرنے والے جی میں یہی لوگوں سوال کو جو قبول زرداری کرنے صاحب کے تیار نہیں ہیں. جی زرداری صاحب کے بیان کا جو سوال ہے احمد بلال محبوب صاحب آپ کی طرف بھی لے کے آتی ہوں. آپ اس بیان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ڈیمیجنگ ہے بلاول بھٹو زرداری کے سیاسی مستقبل اور خود پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے، جہاں پہ ظاہر ہے ایک جو سیاسی وارث ہیں وہ بلاول صاحب ہی نظر آتے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیے زرداری صاحب چونکہ والد ہیں تو ایک والد کی حیثیت سے اس کو کوئی بھی اپنا بچہ پوری طرح سے تجربہ کار نہیں لگتا. وہ ہمیشہ بچوں کو بچہ ہی سمجھتے ہیں والدین. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ یہ بات ان کا کہنا ڈیمیجنگ ہو سکتی ہے، کیونکہ دنیا کی نظروں میں تو بہرحال بلاول بھٹو اپنے آپ کو ایک متبادل لیڈر کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، ایک متبادل وزیر اعظم کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. تو اگر آپ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ابھی ناتجربہ کار ہیں اور باقی کچھ چیزوں کی روشنی میں جو ان کے بارے میں کہیں، میرے خیال میں یہ ان کے لیے پوٹینشیل ووٹرز کے لیے ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے اور غالباً ہے بھی صحیح. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کیا وجوہات ہوں گی. اس کی وجہ انٹرنل پارٹی ڈائنامکس بھی ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب چاہتے ہوں کہ ان کے بیانات سے بلاول بھٹو کے جو طاقتور لوگ ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، تو اس کو بھی بیلنس کرنا ضروری ہے. کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اوورآل یہ جو انٹرویو کے مندرجات تھے یہ بلاول کے لیے ڈیمیجنگ ہو سکتے ہیں. جی یہاں پر شامل کرتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کو یہیں سے جوڑیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. اور بریک پر جاتے ہوئے ہم بات کر رہے تھے. اچھا ایک اور معاملہ ہے جو امتیاز صاحب وہ آپ کے پاس لے کے آؤں گی، وہ ہے لیول پلینگ فیلڈ کا. جو اس وقت جو الزام لگ رہا ہے وہ نواز شریف صاحب کو کوئی خصوصی جگہ مل رہی ہے، ان کے ساتھ خصوصی برتاؤ ہے نظام کا. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے؟ اور لیول پلینگ فیلڈ کا جو گلہ ہے وہ کس حد تک حق بجانب ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی بھی کاری اور پی ٹی آئی تو جس طرح کے حالات سے دوچار ہے اس پہ آپ کیا سوچتے ہیں؟
دیکھیے نواز شریف بہت قداور ہیوی ویٹ سیاستدان ہیں، 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں اور مسلم لیگ کے ان چیلنج لیڈر ہیں۔ وہ بھی لگتا یہ ہے کہ ہتھیار ڈال چکے ہیں اور تھک گئے ہیں، اور میں یہ جو بلاول نے بابوں کو گھر بیٹھنے کا کہا ہے، میاں نواز شریف کو بھی مشورہ دوں گا، اور وہ مریم نواز کو جو ان سے زیادہ پاپولر ہیں انہیں کیوں نہیں آگے لے آتے، بجائے اس کے کہ اپنے سٹنٹڈ چھوٹے بھائی کو پھر سے وہ بٹھانا چاہیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نظر آ رہا ہے وہ تو صاف نظر آ رہا ہے، باپ چلی گئی، ایم کیو ایم چلی گئی، الیکٹیبل سارے اکٹھے کر کے وہاں بھجوائے جا رہے ہیں، اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ مسلم لیگ آرام سے گھر بیٹھ گئی ہے۔ اس کے بعد لاہور کے جلسے کے بعد جلسہ نہیں ہوا ہے۔ اب اگر اتنی آپ ڈپینڈ کریں گے اسٹیبلشمنٹ پہ، تو میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف بھی آئندہ وزیر اعظم بن پائیں گے۔ وہ اگر گیم ساری اسٹیبلشمنٹ نہیں بنانی ہے تو نواز شریف کو کیوں لائیں گے وزیر اعظم کے طور پہ؟ اور پھر بلاول بھٹو اگر یہ دیکھ رہے ہیں تو وہ کیوں نہ عوامی سیاست کا راستہ اختیار کریں؟ اور جو زرداری صاحب جوا کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سندھ کو کسی طریقے سے بچا لیں، میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں سے پیپلز پارٹی کو نکالنے کی تیاریاں ہو چکی ہیں، اچھا، اور اگلے دنوں میں آپ شاید کچھ گرفتاریاں بھی دیکھیں گے پیپلز پارٹی کے، شاید فارمر جو چیف منسٹر ہے ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، کچھ اور لوگ بھی پکڑے جائیں گے۔ تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ ہے یہ پی ٹی آئی کا اور پیپلز پارٹی کا مشترکہ مطالبہ بن جائے گا، اور میں دیکھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے جو جالے ہیں اور پی ٹی آئی کے جو یوتھیاز ہیں یا یوتھ ہیں، ان کے درمیان ایک قدرتی اتحاد بنے گا۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ 2018 میں جیالے جو تھے وہ چلے گئے پی ٹی آئی میں تاکہ وہ شریفوں کے خلاف محاذ بنا سکے، اور میں ایسے سینکڑوں جیالوں سے ملا ہوں جو اس وقت تیار اس لیے ہوئے تھے، لیکن گئے امتیاز تھے صاحب، میں نے ابھی کیونکہ انٹر پارٹی الیکشنز کی بات بھی کرنی ہے، لیکن کوئکلی پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اتحاد نواز شریف صاحب کو نقصان نہیں ہوگا اس اتحاد سے؟ یقیناً اس سے بہت نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے پنجاب میں تو ایک طوفان بپا ہو جائے گا، اور یہ جو عمران خان کی پارٹی کو نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کے بعد تو یہ انتخابی عمل کے پلے کچھ نہیں رہ جائے صحیح۔ گا، اچھا، بلکہ مجھے یہ ہے کہ جو جی جن لوگوں کو میں جی ذرا کوئکلی احمد بلال محبوب صاحب کے پاس بھی یہی سوال لے کے چلی جاؤں۔ احمد بلال محبوب صاحب، لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں تمام جماعتیں کر رہی ہیں، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک فیصلہ آیا ہے ان کے انٹر پارٹی الیکشنز کا، آپ کو لگتا ہے کہ 20 روز میں یہ ممکن ہو پائے گا؟ کس طرح سے آپ حالات کو دیکھ رہے ہیں؟ اگر ان کے لوگوں کی بات کی جائے، کچھ روپوش ہیں، کچھ جیل میں ہیں، تو ممکن ہے یہ 20 روز میں ہونا؟ ہے تو یہ مشکل کام، کیونکہ جن لوگوں نے الیکشن کرانا ہے وہ اس وقت یا تو قید میں ہیں یا روپوش ہیں، اور یہ ایک مشکل کام ہوگا، کیونکہ یہ میں ان کا کانسٹیٹیوشن پڑھ رہا تھا، اس کے مطابق تو یہ ان پرسن ہی الیکشن ہو سکتے ہیں، مطلب ڈائریکٹ الیکشن ہو سکتے ہیں۔ ڈائریکٹ الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ سارے ممبر ہی ووٹ دیں گے۔ تو اب یہ چونکہ ووٹ دینے کا عمل ہے یہ آن لائن بھی ہو سکتا ہے، ان کے کانسٹیٹیوشن میں اس پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے، تو اس لیے اگر ان کا سسٹم آن لائن کا موجود ہے تو وہ آن لائن سسٹم کے اوپر جائیں اور ووٹ کرا لیں، اور غیر ممکن ہے کہ کینڈیڈیٹ بھی ایک ہی ہو اور یہ بلا مقابلہ منتخب ہو جائے، تو یہ ممکن تو ہے، لیکن یہ مشکل ہے کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، اور حالات کا جن کا سامنا ہے اس میں وہ جو منتظمین ہیں وہ بیچارے اس وقت پبلک میں آ کے یہ سارا کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ لیکن ایک جو اس وقت روشنی کی کرن ہے وہ یہی ہے کہ یہ الیکشن آن لائن بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ انہوں نے ایک سسٹم ڈیولپ کیا تھا، ایک ایپ ڈیولپ کی تھی کہ وہ موبائل فونز کے ذریعے بھی ووٹ دے سکتے ہیں، تو اس طرح کا کوئی سسٹم اگر کریں تو یہ ممکن ہو سکتا ہے، اور اگر وہ بلا مقابلے والی سچویشن ہو جائے پھر تو اور بھی آسان ہو جائے گا۔ امتیاز صاحب، جس طرح کے حالات ہیں، ان حالات میں اگر الیکشنز میں جایا جاتا ہے بغیر کسی سیاسی اکٹھ کے، میثاق کے، انڈرسٹینڈنگ کے، تو کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی لا سکتے ہیں آئندہ انتخابات پاکستان میں؟ دیکھیں یہ پارٹیاں سب کے سب اپنا ڈیموکریٹک پلیٹ فارم چھوڑ گئی ہیں، یہی اختلاف بلاول بھٹو کا زرداری صاحب کے ساتھ ہے۔ نواز شریف بھی چھوڑ کر آئے ہیں، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لندن چھوڑ آئے ہیں، لیکن بلاول میں سمجھتا ہوں
ज्यादा बेहतर सोच रख रहे हैं. बिलाल साहब, आखिर में आपसे भी ये जानना चाहूँगी, इम्तियाज़ साहब को लग रहा है कि रिगिंग के इल्ज़ामात लगेंगे, लेकिन अगर इस सियासी जमातें इकट्ठी हो जाए, आपको लगता है कोई सूरत ऐसी हो सकती है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ जाए और कोई सियासी कौमी इत्तेफाक राय भी हो जाए? माजी का तजुर्बा ये बताता है जब पार्टियां किसी चीज पे मुत्तफिक हो भी जाएं तो कोई तीसरा रास्ता निकाल लिया जाता है। आपके सामने है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक तवील अरसे की मुखालफत के बाद जब उन्होंने रियलाइज किया कि हमें तो कोई तीसरी ताकत इस्तेमाल कर लेती है, तो उन्होंने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर लिया। जब वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर लिया, बड़ी मैच्योर बात थी, काबिल तारीफ बात है। तो फिर तीसरी ताकत दरियाफ्त कर ली गई कि अच्छा, आप दोनों अगर हमारे साथ ताउन करने के लिए तैयार नहीं हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो फिर हम तीसरा ले आते हैं जो दोनों के खिलाफ काम करेगा। और फिर 2018 में वही ताकत तीसरी वो जीती। तो अब अगर ये सारी पार्टियां इकट्ठी हो भी जाएं, लेकिन जो ताकतवर तरीन पार्टी है, अगर उसका इरादा अभी भी यह है कि वो इलेक्शन पे अगर असरअंदाज होना है तो वो होगी। अब ये तो उस ताकत का फैसला है कि वो ये फैसला करे कि ऐसा करना मुफीद नहीं है, तो जब ही कोई फायदा हो सकता है। ये पार्टियों के इकट्ठे होने से इतना फायदा होने की उम्मीद नहीं है मुझे। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब और इम्तियाज़ आलम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। पाकिस्तान में अगर शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे और इमरान खान और बले के निशान के बगैर जो इंतखाबात होंगे उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवालात भी मौजूद रहेंगे, तो फिर सियासियत में इस्तेहकाम मौजूद रहने के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे इमरान खान साहब की ज़िंदगी, उनकी शख्सियत, उनके जो अकायद हैं, जिस तरह का वो प्रचार करते हैं, वो ज़ाती ज़िंदगी में क्या है और सियासी ज़िंदगी में क्या है। इस हवाले से बहुत सारे लोग बहुत सारे दावे करते रहे हैं। एक और किताब सामने आई है जो मकबूल अदाकारा मॉडल उन्होंने लिखी है, हाजरा खान ने, जो राइटर भी हैं। उस किताब में ऐसी क्या इंकशाफात वाली बातें हैं जो इमरान खान साहब के हवाले से हम पहले नहीं जानते, उसके हवाले से बात करेंगे। और ये किताब ऐसे वक्त में क्यों आई है जब इमरान खान साहब जेल में हैं, और क्या जवाब आएगा जब खान साहब जो हैं वो इस किताब पे कोई रिस्पॉन्स करेंगे, उसके हवाले से भी कुछ बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और जैसे ब्रेक पर जाते हुए मैंने कहा कि जब हम वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगी हाजरा खान, मारूफ अदाकारा मॉडल, जिन्होंने एक किताब लिखी है। और ये किताब इमरान खान साहब के हवाले से है, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, जिस वक्त जेल में हैं। इस किताब के सामने आने के बाद और कल इस्लामाबाद में इसकी तकरीब रूनुमाई थी, उसके बाद से अब तक सोशल मीडिया पे हाजरा साहिबा को तनकीद का सामना भी है। कुछ लोग इनको बहादुर करार दे रहे हैं और कुछ ये समझते हैं कि ये किताब लाने में कोई हिडन एजेंडा है, कोई छुपी हुई ताकत है। जो पाकिस्तान में आपको पता है कॉन्स्पिरेसी सबसे ज़्यादा बिकती हैं, ऐसी कॉन्स्पिरेसीज़ भी हैं। फिर जो इनकी तस्वीर हैं, जो अपने शोबिस के अलावा एक ज़िंदगी होती है किसी भी आर्टिस्ट की, जिसमें वो उम्रा भी करता है, हज भी करता है, नमाज़ पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, तो उम्रे की तस्वीर के ऊपर भी जिस तरह से इनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से एक ख़ातून जब भी कभी किसी भी हवाले से आवाज़ उठाती है तो वो जो कंटेंट है, वो जो इशू है, वो पीछे रह जाता है और उसका खातून होना सबसे ज़्यादा आगे आ जाता है। फिर उस पर जितने भी हमले होते हैं वो उसके खातून होने की वजह से होते हैं। हाजरा, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो यही सवाल है कि कोई और किताब लेके आए, किसी ने आपको कॉल करके कहा, किसने, पिंडी से, कहीं से ऐसी बात हुई कि? नहीं जी, मुझे कॉल तो कहीं से नहीं आई। ये मेरी अपनी ही एक छोटी सी स्ट्रगल है, और स्ट्रगल का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल करूँगी क्योंकि ये मैंने 9 साल पहले लिखी थी। और ये बार बार मैं ये दोहराना मुझे पड़ता है क्योंकि लोग ये सुनना चाह रहे हैं, या लोग आपसे भी पूछते हैं, आपके जहन में भी सवाल और जब से ये लॉन्चिंग की बात चली है, और का तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्चिंग भी हो गई, ये सवाल जवाब भी लोग ये सुनना चाह रहे हैं कि मैं कहीं से ये कहूँ कि क्योंकि अभी इमरान जेल में है, तो मैंने एकदम से डिसाइड कर दिया क्योंकि मेरी मर्ज़ी चलती है और मैं अपनी मर्ज़ी से ये किताब निकाल सकती हूँ। लेकिन ये एक बहुत लंबी स्ट्रगल है। ये स्ट्रगल 9 साल की है। ये ना पिछले 2 साल की है, ना अभी 3 महीनों की है, ना उसके जेल जाने की है। ये 9 साल की बहुत लंबी जद्दोजहद है मेरी। और ये किसी
سیٹلنگ اسکور کے لیے نہیں تھی، یہ میری اپنی میموار ہے. لیکن آپ کو پورا حق ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے تجربات کو لکھیں. جی یہ انہی کے بارے میں، اور ان میں سے ان صاحب کا جو ذکر ہے ان میں سے ایک تجربے کا ہے. ایک تجربے جی یہ کتاب ان کے اوپر نہیں ہے، کتاب میری زندگی کے بارے میں ہے، جس کا وہ ایک چھوٹا سا ایک چیپٹر رہے ہیں. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ظاہر ہے ایک وقت میں آپ کا ان کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے، اس وقت وہ جیل میں ہیں، بہت کمزور آدمی کے طور پہ ان کو دیکھا جاتا ہے، یعنی کہ زیر عتاب ہیں. کمزور تو نہیں میں کہوں گی، لیکن ایک زیر عتاب آدمی کے بارے میں جب آپ یہ لکھ رہی تھیں، لکھا ہوا تو آپ نے پہلے کا ہے، یہ تو آپ کئی بار بتا چکے کہ یہ بہت پہلے کا لکھا ہوا ہے. 2014. اس وقت لانچ کرنے سے آپ کو نہیں لگا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ ٹائمنگ ایسی ہے یا میں بھی کسی سازش کا حصہ سمجھی جاؤں گی؟ نہیں لوگوں نے جو سمجھنا ہے وہ ان کے لیے کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ میں ایک چیز کہہ تو سکتی ہوں، میں کسی کے لیے سمجھ نہیں سکتی. آئی کانٹ انڈرسٹینڈ اٹ فار somebody else. پتہ نہیں لوگوں کی یادداشت شاید کمزور ہے یا بڑی سلیکٹیو ہے. کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ یہی شخص جو تھے فرعون بنے ہوئے تھے، اور وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو جیل میں پھینکتے تھے، وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو آفیئر کرتے تھے، وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو تھریٹن کرتے تھے. اور آپ کے شعبے میں آپ کے کافی کولیگس ہیں، اور شاید آپ بھی کافی وکٹمائز ہوئی ہوں گی بہت سارے لوگوں کی طرح، ہمارے طرح. تو آج اگر وہ جیل میں ہیں تو وہ ان کا مکافات عمل ہوگا. اور ہم لوگ بھی پچھلے اس میں آپ کے تجربے کا کوئی تعلق نہیں، ظاہری بات ان کے جیل جی نہیں، میں نے 9 میں کسی جگہ حملہ نہیں کیا، نہ ہی تو میں نے کوئی تحفے چرائے، اور میں اپنا ٹیکس دیتی ہوں اور ہر سال ڈکلیئر کرتی ہوں. اچھا آپ کہتی ہیں جب وہ آپ کہہ رہی ہیں آپ کے بقول وہ فرعون بنے ہوئے تھے، اور میرے بقول تو نہیں، خیر وہ فرعون بنے ہوئے تھے میرے خیال میں. چلے یہ مطلب آپ کی رائے ہے. تو اس وقت ہاجرہ خان کیا سوچ رہی تھیں وین ہی؟ خاموشی. کیوں خاموشی؟ کیونکہ اس وقت بولنے کی کوشش کی. میں نے بولنے کی کوشش 2014 میں کی، باہر، پاکستان سے باہر. اور میں نے کوئی پولیٹیکل میرا کوئی ایجنڈا نہیں تھا، میں اپنے ہی چوائس سے، خاموشی سے پاکستان سے گئی تھی. اور یہ میری کتھارسس تھی. میں ایک آرٹسٹ ہوں، رائٹنگ میرا پیشن ہے، اور رائٹنگ سے ہی مجھے میری کتھارسس ملتی ہے، میری انسپریشن ملتی ہے، بھلے وہ میری فلموں کی ہو، بھلے میں ایکٹنگ بھی کرتی ہوں، اور ابھی فلم میکر بھی الحمدللہ بن گئی ہوں، جو میری شروع سے یہ خواہش تھی کہ میں فلم میکر بنوں. یہ کتھارسس جو ہوتی ہے نا، آپ سوچتے نہیں ہیں، کیونکہ میرے پیچھے تو کوئی نہیں تھا، نہ ہی تو میرے پاس پیسے تھے. بس یہ ایک چھوٹی سی ایک کاوش تھی، ایک اپنی زندگی کی سٹوری، کیونکہ میں کوئٹہ سے ہوں، اور شاید یہ ایکٹنگ میں آنا اور میری جو ایک اپنی جو ایک ریبیلیس نیچر کہہ لیں، میرے نظریہ دیکھ وہ ٹائم کے ساتھ جو میری ایولیوشن تھی، اور میری خود کی ڈسلوژنمنٹس زندگی سے. وہ ایموشنل ڈسلوژنمنٹس تھیں یا وہ پولیٹیکل؟ دونوں. ہاں، میرے اپنے شعبے سے میری کچھ تلخ بہت حقیقتیں جو میں سامنے لانا چاہ رہی تھی. تو یہ کتاب صرف ان کے بارے میں نہیں ہے، یہ کتاب میرے شعبے میں، پاکستان کی شوبز انڈسٹری اچھا کے آپ بھی. نے ریسنٹلی ایک آئی تھنک آپ نے ایک پوڈ کاسٹ پہ اس کا ذکر کیا. جی ایسے ہی واپس ڈسکشن میں آیا معاملہ، یا اس سے پہلے ہی آپ اس کی لانچنگ وغیرہ کے بارے میں؟ جی اپنے میرے اکاؤنٹس وغیرہ جب ہیک ہوئے تھے نا، جو آج جیل میں ہیں، جن صاحب نے کروائے تھے، اور میری ٹرولنگ بھی کرائی تھی، وہ کچھ اور کیسز میں کہ ان کے بارے میں کوئی تنقید نہ، حالانکہ میں پولیٹیکلی بڑی ڈسکنیکٹڈ رہی ہوں، اور میں نے اپنی کتاب کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ مجھے پاکستان اپنی والد کی صحت کے لیے، ان کی صحت خراب، ان کو کینسر ہو گیا تھا، تو مجھے واپس آنا پڑا، ورنہ میرا ارادہ بھی نہیں تھا پاکستان واپس آنے کا. تو یہ ایک چوائس تھی. اوبیسلی ماں باپ سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہوتی، اور میں نے اپنے کتاب میں بھی اور بڑی کھل کے ذکر کیا ہے کہ میرے بھائی جو ہیں وہ ایک ڈرگ ایڈکٹ رہے ہیں، جس کا میری فیملی پہ بہت ہی ایک ٹرومیٹک اثر پڑا ہے، اور جن لوگوں کے گھر میں کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہوگا وہ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ سکیں گے. تو یہ جو میری ایک کتھارسس تھی وہ صرف ایک شخص سے جڑی نہیں ہے. ٹرولنگ تو آپ برداشت کر چکے ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ جب آپ یہ لانچ کریں گی تو پھر آپ کے ساتھ جو ٹرولنگ. ہاں جی، میں اس طرح کی ٹرولنگ کی بات نہیں کر رہی. وہ ٹرولنگ جو اس وقت ہو رہی تھی نا، وہ باقاعدہ جیسے لوگوں کو فریم کرتے تھے نا کسی کیس میں، غداری کے کیس میں، بلاسفمی کے کیس میں اس ٹائپ کی ٹرولنگ کی بات کر رہی ہوں جو ان کی حکومت میں وہ لوگوں کے ساتھ کرتے تھے بائی ڈیزائن. اور ابھی جو آپ کو پتا تھا جب آپ بولیں گے، ابھی تو ان کے پاس اور کچھ تو کہنے کو ہے نہیں. میرے کپڑوں پہ یا میرے پروفیشن پہ یا میرے بالوں پہ یا میری وزن پہ، ان چیزوں پہ وہ ٹرولنگ کرتے ہیں. وہ کرتے رہیں، کیونکہ دیکھیں دماغی بیماری اور ذہنی مفلوج لوگوں کا کوئی علاج تو ہے نہیں. فون تو ان کے ہاتھ میں ہے، اب اس فون میں وہ کیا کریں. اور اچھا اس وقت کیونکہ عمران خان صاحب کے جو مخالفین ہیں
وہ بھی کوئی نہ کوئی ایسا موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں ان کو موقع ملے کہ وہ بھی 2-4 شارٹس لگا دے. تو ان میں سے کسی نے آپ سے رابطہ کیا اس کبھی سارے بھی پروسیس نہیں, میں؟ بالکل بھی نہیں. میں وہی کہہ رہی ہوں نا, کافی لوگ یہ سننا چاہ رہے ہیں, لوگوں نے پہلے ہی طے کر دیا ہے کہ شاید میرے پیچھے کوئی پولیٹیکل فورس ہے یا کوئی خلائی مخلوق ہے. خلائی مخلوق ہوتی تو آج میری بک ہر دکان میں ہوتی. آج میری جو پرانی بک تھی پہلے, سب سے پہلے مجھے وہی مجھے, آپ کو پتہ ہے میری کوئی کنیکشن نہیں ہے پچھلے 9 سال سے جو میں نے وہ بک آن لائن اس کا چھوٹا سا ورژن ریلیز کیا تھا, وہ سارے ہیک ہو گئے, وہ سارے اڑ گئے, اور آج دن تک پچھلے 3 سال سے میں کوشش کر رہی ہوں ان کو ریسٹور کرنے کے لیے. آئی کانٹ ریسٹور اٹ. اور پی ٹی آئی سے کسی نے رابطہ کیا آپ سے؟ نہیں جی, مجھے بس صرف 1-2 دھمکیاں آئی ہیں پچھلے 2 دن میں انانیمس فون سے, بٹ دیٹس اٹ. اور وہ دھمکیاں کیوں؟ کیا آپ نے ہمارے کپتان کے بارے میں کتاب کیوں لکھی ہے؟ جی اچھا, کوئکلی مجھے یہ بھی بتائیے کہ اگر وہ ڈیفیمیشن کا کیس کر دے آپ کے اوپر. جی ان کا حق ہے, ان کا حق ہے. اچھا, بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آپ کی کوئی لو سٹوری تھی. کل میں آپ کی گفتگو سن رہی تھی, ہاں, لوگ اس کو بہت ہی رومانٹک ایک نظر دیکھ رہے ہیں کہ بڑی شاید کوئی بہت ہی عشق چل رہا تھا اور بڑا میں ڈس ہارٹیڈ ہوئی تھی. اس طرح کا نہیں تھا. ہمارا ایک بڑا کارڈیل, ایک بہت ہی فرینڈلی شروعات ہوئی تھی ہمارے تعلق کی. ایک حادثاتی طور پہ ملے تھے ہم, کسی اور کے گھر پہ ایک دعوت تھی. تو اس کے بعد جو میری ان کے ساتھ, کیونکہ ایج گیپ بھی بہت زیادہ تھی اور میرا کوئی اتنا, دیکھیے وہ بہت بڑے سیلیبریٹی ہیں, اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا, نہ اس وقت کیا جا سکتا تھا نہ آج. اور تو ان کے ساتھ وابستہ ہونا یا ان سے جان پہچان رکھنا آپ کی بڑی ایڈمریشن ہوتی ہے, کیونکہ وہ ہماری جتنی بھی جنریشن سے ہم سے پہلے بھی ہمیشہ عزت سے, اور اس وقت وہ پولیٹیکل بھی اتنے زیادہ نہیں تھے جس طرح ہم ابھی دیکھتے ہیں ان کو. ابھی تو بہت ہی اوور ایکسپوزڈ ہو گئے ہیں, کلٹ بنا لی ہے سوشل میڈیا پہ باقاعدہ ان کی. اس وقت وہ آئیڈیل تھے, اس وقت ایک بہت اچھے پریشر گروپ, وہ کرکٹ سے آ کے پھر وہ جس طرح کی باتیں کرتے تھے وہ بھی تھوڑی سینٹی کے دائرے میں آتی تھیں, لاجک بھی تھوڑا سا بہتر ہوتا تھا ان دنوں. اس طرح کا سرکس نہیں تھا جس طرح آپ ابھی دیکھتے ہیں, ایک امبیرسنگ سرکس. ابھی تو آئی فیل سوری فار ہیم, ایج بھی ہے شاید, ڈس فنکشنل بھی کافی نظر آتے ہیں. تو اس وقت تو ایک بہت ہی ایڈمریشن کا رشتہ شروع ہوا, لیکن وہ آہستہ آہستہ جب آپ کسی سے جان پہچان ہوتی ہے تو پھر جب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے کال و فیل میں بہت فرق تھا. بہت. سب سے بڑا فرق کیا ہے اگر ایک فرق میں آپ سے؟ نہیں, بہت چیز ہے, بہت سی, ایک نہیں ہے. مذہب کی کو جس طرح استعمال کرنا, لوگوں کو بیوقوف سمجھنا اور لوگوں کی بیوقوفی کو مینیپولیٹ کرنا, اور لوگوں کو بہت حقیر نظر سے دیکھنا, اور اس طرح کی, ہی از ناٹ دا پرسن جو وہ کہتے, اور جو ان کے وعدے ہیں, جو انہوں نے ایز اے لیڈر, ایز اے پولیٹیشین جو وعدے کیے تھے یا کرتے ہیں, ایمپتھی یا قانون سب کے لیے ایک, اور یہ سب چیزیں وہ ان پہ بلیو چھو کے بھی نہیں گزرتی ان کے اصلیت میں جو وہ ہیں. اچھا, ایک کتاب ان کی اہلیہ نے بھی لکھی ہے اور ان کے بارے میں بہت لوگ بہت کچھ کہتے ہیں. جی. اور جو ان کی فالوئنگ ہے وہ وہیں پہ رہتی ہے. بہت سارے لوگوں کا, کیونکہ ان کی فالوئنگ ان کو قریبی ان کو جانتی نہیں ہے. ان کی فالوئنگ اس آدمی کو جانتی ہے جو ایک پبلک کیریکٹر پلے کر رہا ہے. یو تھنک کہ وہ ایک کیریکٹر؟ میں تھنک نہیں, آئی نو فار فیکٹ کہ وہ ایک, جی, وہ ایک پبلک کیریکٹر ہے جو وہ پلے کر رہے ہیں. کوئی اچھی بات بھی ہے خان صاحب میں؟ خان صاحب میں اچھی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ جب خاموش بیٹھتے ہیں تو آپ کو زیادہ پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں کیا نہیں سوچ رہے. شاید وہی ان کی کچھ اچھی بات ہوگی. کوئی ایسی خوبی جو پاکستان کے لیے اچھی ہو سکتی تھی انہوں نے یوز ان نہیں میں کی؟ بہت پوٹینشیل تھا پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنے کے لیے. ان کی پروفائل, ان کے اچیومنٹس, ان کا کرزما, یوتھ میں ان کی مقبولیت. وہ چاہتے تو اسی یوتھ کو اچھی چیزوں کے لیے انسپائر کرتے, گالی گلوچ اور دوسروں کو چور ڈاکو کہنے کے علاوہ, کیونکہ ان کی اپنی اوپوننٹس کو ویپنائز کرنا یا پاکستان کی ترقی پہ اگر تھوڑا سا بھی 10% بھی نا دھیان دیا ہوتا, سوائے سوشل میڈیا پہ تصویریں بنانے میں اور اپنے آپ کو مرشد کہلوانے میں یا کلٹ بنانے کے علاوہ, اگر وہ تھوڑا سا بھی دھیان دیتے ایجوکیشن پہ, ڈیولپمنٹ پہ, ان چیزوں پہ, یا وہ 1-2 دن آفس سائیکل پہ بھی چلے جاتے نا, تو کافی لوگ
تھوڑا سا شاید مطمئن ہو جاتے کہ یہ تھوڑے سے سیریس تھے جو انہوں نے باتیں کی تھیں. یہ ہرٹ ہے, یہ غصہ ہے آپ کا؟ یہ غصہ نہیں ہے, ڈسلوژنمنٹ ہے. پرسنلی تو آئی آنیسٹلی ڈونٹ کیئر فار ہیم بیکاز آئی ہیو میری اپنی زندگی ہے, میری پرسنل بٹوینس نہیں ہے, میری انڈسٹری میں آپ کے پولیٹیکل. پتہ آپ کو بہت زیادہ ان کی فالوئنگ ہے جی بہت زیادہ ہے تو ماشاءاللہ. وہاں سے نہیں آپ کو مسئلہ آئے گا کیونکہ میرا آپ نے مسئلہ میرا مسئلہ ویسے ان کے علاوہ بھی میری انڈسٹری میں بہت زیادہ ہے لوگوں کے ساتھ, کیونکہ میں وہ کیا کہتے ہیں ان کی طرح ہر چیز کو بلائنڈلی وہ نہیں کرتی, فالو نہیں کرتی. میرے اپنے ویوز ہیں اور ان کا جو وہ سسٹم ہے نا, جو چاپلوسیوں کا اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ پرچی سسٹم جو ہے, فیوریٹزم سسٹم ہے, لابی سسٹم ہے, اس میں مجھے اتنا میں فٹ ان نہ کرتی تھی نہ ہوں, تو میرا ویسے بھی ان کے ساتھ کوئی. سب سے آخری بات جب آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, کوئی کسی قسم کا کوئی آپ کو اب لگ رہا ہے کہ اس کے کوئی کانسیکوینسز ایسے ہو سکتے ہیں جو آپ کو کسی طرح سے ڈیمیج کر سکتے ہیں, ہارمفل ہو سکتے ہیں؟ نہیں, اگر ہوں گے بھی تو مجھے ڈر نہیں لگتا. اور آپ کہہ رہی تھی کہ آپ کو ریگریٹ ہے کہ والد صاحب نے آپ کی وجہ سے پی ٹی آئی جوائن کی تھی. جی میرا اس میں ایک کیٹلسٹ کا بہت بڑا کردار تھا انفارچونیٹلی. اینڈ ڈڈ یو کریکٹ دیٹ آفٹر یور؟ آئی لیفٹ اٹ بی, کیونکہ اس کے بعد وہ ان کی ڈیسیجن تھی اور اللہ کا شکر ہے خود ہی آہستہ آہستہ بڑی خاموشی سے اس سے سائڈ پہ ہو گئے. تھینک یو سو مچ حاجرہ, اینڈ تھینک یو فار واچنگ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.